बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन है। ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे अपनी फ़िज़ाई ऑपरेशन को रोक दिया है। ईरान का पाकिस्तान से रब्ता हुआ है और पाकिस्तान ने ईरान पे हमले की मज़म्मत की है। दूसरी तरफ ईरान ने बदला लेने के लिए गल्फ़ ममालिक सऊदी अरब के अरब ममालिक के सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, उर्दन, बहरीन, इन ममालिक के एयर बेसिस पे जहाँ पे अमेरिका के असासे हैं उन पे हमला करके बदला ले लिया है। ईरान में एक एलिमेंट्री स्कूल पे हमला किया गया है जिसमें 40 तालिबात लड़कियां जो है वो बीच में शहीद हो गई हैं। सऊदी अरब ने नाज़रीन बाकायदा ऐलान किया है, मशरिक़ वुस्ता पे ईरान के हमले की मज़म्मत की है। सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ जंग में कूद गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ईरान के हवाले से मज़म्मत के साथ, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इसराइल ने अमेरिका की माँ पे जो है वो हमला कर दिया है। ईरान पे, तेहरान पे, शिराज़ पे जो 30 मकामात को निशाना बनाया। तेहरान उनका दारुल हुकूमत, शिराज़, करमानशाह, अस्फ़हान, तब्रेज़, किर्च और जनूबी इलाक़े के जो कनारक ईरान में जो वहाँ पे बहरी उनके तयनात हैं और दीगर फ़ौजी मकामात हैं उनको निशाना बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर पे हमला किया है। साबिक़ सदर अहमद नजात पे हमला किया है, उनके घर पे हमला किया है। पासदारान इनक़िलाब के जनरल्स पे हमला किया गया है। जो वहाँ पे बहरी के सरबराहान हैं उनके घरों पे हमला किया गया है। तबाही मचा दी है इज़राइल के मिसाइल्स ने ईरान पे हमले के साथ ही पाकिस्तान ने अपने जो ऑपरेशन चल रहा था, अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में बंद कर दिया है, उसको मुअत्तल कर दिया है। क्योंकि हालात मशरिक़ वुस्ता के और ईरान के पड़ोस पे बड़े गंभीर हो गए हैं और मुश्किलात ऐसी आ रही हैं कि आगे मज़ीद मुश्किलात आएंगी। तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल अफ़गानिस्तान पे जो हमले थे उसको रोक दिया है। सुबह आज 28 फरवरी को सुबह पाकिस्तान ने 2 बार बमबारी की है मुसलसल अफ़गानिस्तान में, पक्तिया में, पक्तिका में, काबुल में, कंदहार में, नंगरहार में, जलालाबाद में, मुख्तलिफ़ मकामात पे पाकिस्तान ने हमले जो है वो सुबह सवेरे किए हैं। उसमें ज़्यादा तबाही जो है वो अफ़गान हुकूमत की हुई है। बहरहाल अब पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन, फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ रोक दिया है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एक मौका भी मिल गया है क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन रोकने के हक़ में नहीं था। ये जो जंग मुसल्लत हुई है ईरान पे, इस पे तालिबान की हुकूमत जो है उनकी रजीम फ़िलहाल बचती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के सैयद अब्बास अराग़ची, उन्होंने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ़ोन पर रब्ता किया है। पाकिस्तान ने इस हमले की मज़म्मत की है जो ईरान पे हुआ है और ये करनी भी चाहिए। पाकिस्तान ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया है कि आपका सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान पे दूसरा हमला है कि अफ़गानिस्तान से हो रहा है, ईरान बयानात दे रहा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान के साथ है, 904 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है। हम ईरान से दुश्मनी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत कर डाली है। साथ ही अब देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है उसके बाद अब पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का, दुबई का, मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, कतर का, उसका साथ दे। मगर पाकिस्तान इस टाइम पे हालात को बड़े करीब से देख रहा है और पाकिस्तान को पराई जंग में नहीं कूदना चाहिए। बयानात की हद तक ठीक है क्योंकि पाकिस्तान की जंग में कोई नहीं कूदा। आपके लिए नाज़रीन कोई जंग नहीं करेगा। जंग आपको अपने ज़ोर बाजू पे और अपनी इस्तात पे, जो आपकी फ़िज़ाइया है, जो आपके बहरिया है, जो आपकी आर्मी है, उस पे डिपेंड होता है। जो आपके पास वसाइल हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उस पे आप जंग करते हैं और कोई आपके लिए जंग के लिए मैदान में नहीं आता। जो चीन के इस टाइम पे उसको ख़तरा लग रहा है, हालात जिस तरीके से बन रहे हैं। चीन के अफवाज के सरबराह ने बयान दिया है, वो इल्लट हो गई है कि हम अपने दिफा पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनको भी अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि जो ओमान में मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब हो गए थे और यूरेनियम की अफजूदगी को सिफर पे लेने को तैयार थे। जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अबू सईद ने बाकायदा ओपनली कह दिया। तो उसके बाद इस हमले का तुक नहीं बनता था। बहरहाल ये ग्रेट गेम है जो अमेरिका हर हाल में हमला करना चाहता था और ईरान को पता था
کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران بھی حملہ کرنا ہے، جس طرح 2025 جون میں مذاکرات ہو رہے تھے اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا۔ ناظرین، اس ٹائم پہ ایران کو چاروں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے اور یہ گھیراؤ تقریباً 1-1.5 ماہ سے ہوا ہے۔ جو ان کے بحری بیڑے ہیں، جیرالڈ فورڈ، جو ابراہیم لنکن ہے، جو جارج واشنگٹن ہے، ان کو مختلف اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ لگایا گیا ہے۔ ایک کو مشرق وسطیٰ کو سیو کرنے کے لیے ابراہیم لنکن کو وہاں پہ لگایا گیا ہے، مشرق وسطیٰ عرب ممالک کو، کیونکہ ٹریلینز آف ڈالر ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے امریکہ جو ہے وہ لیتا ہے۔ امریکہ ان کو دکھا بھی رہا ہے کہ ہم آپ کے دفاع کس انداز میں کر رہے ہیں۔ جس بحری بیڑے میں، دنیا کے بہترین بیڑوں میں، جن میں 95 سے 75 فائٹر جیٹ موجود ہوتے ہیں، 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، F-16 F-15 ایگلز بھی ہیں، ان میں جو زیادہ دور تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں کئی گھنٹے تک۔ تو اس ٹائم پہ مکمل دفاعی نظام ان کے تھاڈ اور پیٹریاٹ جتنے بھی بہترین سسٹم ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں فٹ کیے ہیں، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے مشرق وسطیٰ میں اپنے بیڑوں سے حملہ کیا ہے، مگر ایران کو پتہ ہے کہ کون کون سے ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران نے ناظرین بدرہ کچھ اس انداز میں لیا ہے کہ جو قطر دوحہ ہے، العدید ایئر بیس جو سب سے بڑا امریکی اڈہ ہے، اس پہ حملہ کیا گیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ہم نے میزائل کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ناظرین دبئی میں جو ہے وہ دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ابوظہبی میں دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، مگر دبئی متحدہ عرب امارات نے اعلان کر دیا کہ ایک شخص بیچ میں زخمی ہے، ایشیائی، اور باقی جو ہیں وہ ہم نے میزائلز کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ ہماری سلامتی کے خلاف یہ ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے ایران نے۔ ہم اس کا جواب کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں۔ کویت کا السالم ایئر بیس، اس پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ ان تمام ممالک میں، مشرق وسطیٰ ممالک میں پروازوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس ٹائم پہ امریکہ اور اسرائیل کا مین موٹو ہے وہاں پہ اقتدار کو چینج کرنا، رجیم کو چینج کرنا۔ جو ہامنائی کی حکومت ہے 1989 سے لے کے اب تک 37 سالہ اقتدار پہ تیسری بار بڑا حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا حملہ جون 2025 میں کیا گیا، اس کے بعد دوسرا حملہ چند دن پہلے جو ہے وہ مذاکرات جو مظاہرین کی شکل میں ہے، وہاں پہ سپرنگ لانے کی کوشش کی، ایک ریولوشن کی ہے، وہاں پہ مہنگائی ہے اور عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے ایران کے خلاف۔ ایران نے اس کو بھی ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے اس میں جو سٹار لنک سیٹلائٹ ہے وہ یوز کیا تھا، اور اس پہ جو ایران نے سارے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا لی تھی، کیونکہ جی پی ایس سسٹم جو ہے امریکہ کا وہ بڑا ایکٹیو ہے، ہر جگہ پہ کام کرتا ہے، ایران کو بڑا ڈر تھا، تو ایران نے پابندی لگا دی ہے سٹار لنک اور ان پہ، اور اپنا انٹرنیٹ بند کر دیا تھا۔ اس کے باوجود سٹار لنک ایران میں چل رہا تھا اور وہاں پہ مظاہرین کو کور کر رہا تھا۔ مظاہرین کی آڑ میں ایران کا کہنا ہے کہ کافی ہماری سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مظاہرین کو شدت پسندوں نے یلغمار بنا لیا تھا عوام کو، اور وہاں پہ جو مظاہرین تھے اس میں شرپسند گھس آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں پہ شدت پسندوں کو، مظاہرین بھی بیچ میں شہید ہوئے، کچھ کو ہلاک کیا گیا، کچھ کو پھانسیاں دی گئی، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ 837 جو اہم لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اگر ان کو پھانسی دی گئی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اب ایران میں ناظرین بیڑے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں جس میں دنیا کا جدید ترین اسلحہ، فائٹر جیٹ، دفاعی نظام، ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک پوری فضائیہ میں ہوتی ہے۔ یہ 3 ایسے بیڑے ہیں، جیرالڈ فورڈ، جارج واشنگٹن اور ابراہیم لنکن۔ یہ 3 ملکوں کے برابر انہوں نے فضائیہ جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ عرب ممالک کو بھی سیو کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب ناظرین میدان میں آ گیا۔ سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ قطر پہ، بحرین پہ، سعودی متحدہ عرب امارات پہ، UAE پہ اور کویت پہ جو حملے کیے گئے ہیں اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ایران کے خلاف وہ میدان میں آ گیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ ایران کو بھگتنا پڑیں گے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے ہیں، ہر طرف سے ایران کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور دیگر گلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر تمام ممالک اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اب سعودی عرب پاکستان سے ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، مگر پاکستان، جیسے میں نے کہہ دیا کہ پاکستان پہ بھی افغانستان سے حملے ہوئے، سعودی عرب نے بیانات کی حد تک بات کی، تو پاکستان نے ایران کے پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کر دی ہے۔ ہاں، جو سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ ریاض پہ بتایا جا رہا ہے، جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اگر وہاں پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان ایک مذمتی بیان دے سکتا ہے کہ ایران کی ساورنٹی، جو سعودی عرب کی سلامتی
کسی حال میں بھی وائلیٹ نہیں کی جائے گی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کے بیانات آپ کو دینے پڑیں گے. اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. بارڈر پہ ایک ملک کے ساتھ، دو ملکوں کے ساتھ ہمارے مسائل یکدم انڈیا کے ساتھ ہیں. وہ کسی بھی وقت میدان میں کود سکتا ہے. ایران کے ساتھ اگر ہم خلاف جاتے ہیں تو وہ اگر ان ممالک پہ حملہ کر سکتا ہے تو وہ ان کی جان پہ بنی ہے، وہ کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. اور ایران کے بارے میں ناظرین ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. ہم پہ بھی سخت وقع ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، مگر ہم نے یو ٹرن لے لیا. ہم مقابلہ نہیں کر پائے. یہاں پہ ایران آپ دیکھیں کہ کس 56 ملکوں میں سینہ تان کے مردوں کی طرح کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرا مارنے کے لیے تیار ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ملک اس طرح کرے، مگر ایران کچھ دکھا رہا ہے، وہ شو کر رہا ہے. جو اس پہ الزامات تھے، جو ہم پہ شروع میں بچپن میں کہا جا رہا تھا کہ ایران میں اتنے یہودی ہیں، ایران جو ہے وہاں پہ یہودی، ایران جو ہے یہودیوں کا دوست ہے، یہ آپس کے دوست ہے. شیعہ سنی کی گڑپڑ پاکستان میں بہت تھی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زندہ ہیں اس ٹائم پہ. شکر ہے کہ یہ سارا دور ہم نے دیکھ لیا. جو بچپن سے سنتے آ رہے تھے وہ سب غلط نکلا ہے. 57 ممالک میں جو بھائی کا کردار ادا کر رہا ہے اپنی بہنوں میں، وہ ایران ادا کر رہا ہے. ایران کھل کے کھڑا ہے، وہ اوپنلی کھڑا ہے، وہ لڑ مرنے کو تیار ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اس کو مزید طاقت دے. اس ٹائم پہ وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، مگر دنیا کی سپر پاور ہے ناظرین. ساری دنیا اس کے خلاف ایک ہو گئی ہے. ساری دنیا اکٹھی ہے. مسلم ممالک اس کو جگہ دے رہے ہیں. سارے مسلم ممالک میں امریکہ کے اثاثے ہیں، ایئر بیسز ہیں. ایران اگر حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ، راستے میں مسلمان ممالک ان کے میزائلز کو اور ان کے ڈرونز کو تباہ کر دیتا ہے. مگر ایران کی طاقت اس ٹائم پہ میزائل پروگرام ہے. ان کے بیلسٹک میزائل، ان کے ہائپر سونک میزائل جو آواز کی رفتار سے 12، 13، 14 میک تیز جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پچھلی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا جون 2025 میں کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا، جسے ایک آسمان میں ڈھال کے طور پہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ حملہ کرنا ممکن نہیں، مگر ایران نے ممکن بنا دیا تھا. اب ایران نے ان مسلم ممالک پہ، جہاں پہ امریکہ کے ساری تیاریاں 1 مہینے سے چل رہی تھی اور بہترین دفاعی نظام انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ایران کے مسلسل حملے چل رہے. اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس دوران بھی 2 حملے جو ہے وہ دوحہ میں کیے گئے ہیں. مگر دوحہ میں امریکہ کا پورا سسٹم اس ٹائم پہ سب سے بڑا امریکی اڈہ بھی وہاں پہ ہے اور سب سے زیادہ دفاعی نظام بھی وہاں پہ سیٹ ہے. تو ناظرین حالات بڑے گمبھیر ہیں. پاکستان نے اپنی فضائی کارروائی افغانستان میں معطل کر کے اچھا کیا ہے، کیونکہ حالات ایسے بننے جا رہے ہیں کہ ہر طرف آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ ہے. اگر چین بھی میں کودتا ہے اور بھارت اور پاکستان بیچ میں لڑ پڑتے ہیں، یا ایران کے خلاف کوئی اور مسلم کنٹری آ جاتا ہے، تو حالات ناظرین مزید خراب ہوں گے. اب دیکھنا پڑے گا. ایک تو ایران میں ناظرین جو ایلیمنٹری، وہاں پہ میناب ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہاں پہ بمباری ہوئی ہے. 40 کے قریب خواتین، لڑکیاں جو ہیں، بچیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ بیچ میں شہید ہو گئی ہیں ان بمباریوں میں. اسی طرح سینکڑوں افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. درجنوں، سینکڑوں بیچ میں زخمی ہے. ایران میں بڑے حملے ہوئے ہیں. ایران میں بڑی تباہی مچائی ہے. اصفہان میں اسپیشلی، تبریز میں، مشہد میں، تہران میں، کرچ میں، یہاں پہ بڑی تباہی جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل نے جو ہے وہ مچائی ہے. اور امریکہ مکمل طور پہ اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں. برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ نہیں ہے. اب امریکہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے موجودہ رجیم کو ہر حال میں چینج کرے گا. ان کا یہی کام ہے. یہ پوری دنیا زور لگا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عوام، یہ 37 سال اقتدار میں رہنے والے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ہیں. 1981 میں یہ ایران کے صدر تھے. خامنائی کی وفات کے بعد انہوں نے 1989 میں سپریم لیڈر کے طور پہ سنبھالی. سپریم لیڈر کی جو کمان ہے وہ سنبھالی، اور اب تک یہ ملک کے سپریم لیڈر ہیں. ایران کے سپریم لیڈر نے، سپریم کمانڈر نے، اور ان کے پاسداران انقلاب نے اپنے جتنے بھی ان کے سربراہان ہیں ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے اپنے نائب کو چن لیا. سپریم لیڈر نے بھی اپنے نائب کو چن لیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد یہ ہمارے نائبین ہوں گے. تو انہوں نے اپنے نائب مقرر کر دیے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ لمبی چلنی ہے، مگر اس طرح تمام دنیا کا ایک ملک کو اس طرح گھیر لینا، یہ دنیا کے زیادہ تر ممالک کا، اور ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا رہنا،
اب دیکھتے ہیں کہ ایران کتنا کھڑا رہ پاتا ہے، کیا وہ 1-1.5 مہینے یہ لے کے جائے گا آگے، کیونکہ امریکہ نے حملہ ایسا نہیں کیا، ان کے مظاہرین ایران میں زیادہ غدار ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے، افغانستان کے، انڈیا کے جاسوس بہت ہیں، ان کے اپنے لوگ جاسوس بہت ہیں، اس سے پہلے بھی زمین کے اندر 1 دن پہلے ڈرون چھپائے گئے تھے، اور ایران پہ جیسے حملہ ہوا اس سے 1 دن پہلے انہوں نے سائنٹسٹ جتنے بھی تھے 20-22 ان کو جو ہے شہید کر دیا، ان کے جو پاسداران انقلاب کے اور ان کے نیوی کے اور ان کے فضائیہ کے سربراہان تھے ان کو ہلاک کیا، ان کو شہید کیا۔ تو ایران کی فضائیہ اتنی مضبوط ہے نہیں، ایران جو ہے اپنا دفاع، ان کے پاس 80,000 سے لے کے 1,000 تک ڈرون موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، سپرسونک میزائل اور ہائپرسونک میزائل موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایران اپنی جنگ ٹیکنالوجی کے زور پہ صرف میزائل پہ لڑ رہا ہے، فضائیہ ان کی اتنی مضبوط ہے نہیں، جس طرح یوکرین ڈرون پہ لڑ رہا تھا، مگر دنیا کے بہترین ڈرون، شاہد ڈرون اور شہید ڈرون، 136 اور 139 شاہد ڈرون، یہ سارے شہید اور شاہد دونوں ڈرون جو ہیں یہ دنیا کے بہترین ڈرون ہیں، جو اس ٹائم پہ یوکرین میں رشیا استعمال کر رہا ہے، اور رشیا نے تقریباً $4 ارب کی وہاں پہ فیکٹری لگائی ہے ایران کے ان ڈرونز کی۔ تو ایران ڈرون میں کافی آگے ہے، جس طرح ترکی آگے ہے۔ اب مسلم ممالک کا کیا رول بنتا ہے؟ ابھی تک کسی ملک نے سوائے پاکستان کے ایران پہ حملے کی مذمت نہیں کی۔ ترکی بھی دیکھ رہے حالات کو، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ حملے ہو چکے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین کہ سپریم کمانڈر کو آیا یہ ڈیلٹا فورس کی طرح، جس طرح اتارا تھا وینزویلا میں، اس طرح اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح ان کو شہید کرتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی دھمکی دی ہے، جو ان کی مین پاسداران انقلاب فوج ہے، اگر ان کے پاسداران انقلاب میں پھوٹ پڑ گئی تو پھر ایران کی حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ فی الحال وہ منظم دکھائی دے رہے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں اس ٹائم پہ، اگر اس میں پھوٹ پڑتی ہے تو پھر ایران جلدی دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ جب تک پاسداران انقلاب ہے تو وہ اس جنگ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ایران کے پاس جو خودکش کشتیاں ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ روس نے جو ٹیکنالوجی فراہم کی ہے اور چین نے جو ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، چین تو اب تک بیڈو سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ تصاویر وغیرہ جو ہے وہ بھجوا رہا تھا مشرق وسطیٰ کے، کہ کہاں کہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں، اور دیگر امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان کی تصاویر وغیرہ ان کو بھجواتا تھا، نشاندہی کرتا تھا کہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو خودکش کشتیاں ہیں، ان کے خودکش ڈرونز ہیں، ان کے میزائلز ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو ان سے بچا پائے گا؟ کہنا بڑا مشکل ہے، اور ایران لڑ رہا ہے، لڑ مرنے کو تیار ہے اور دوسرے والے مارنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کس حد تک جاتا ہے، اور دنیا کی سپر طاقت جو اس ٹائم پہ ایک دیوار کی طرح ایران ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اس پہ جھپٹ پڑی ہے۔ دنیا کے دیگر یورپی ممالک بھی اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا اس ٹائم پہ نیوٹرل لینا بہتر ہوگا۔ بھارت کو ہم دیکھ لیں، اسرائیل چلا گیا ہے، یکدم یہاں اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا ہے، بھارت ایران کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل جا رہا ہے، اس کے 1 دن بعد فوریا پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں اپنے مفادات کو دیکھا جاتا ہے، پاکستان کو اپنے مفاد کو دیکھنا ہوگا، مگر ہم خود پریشان ہیں کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک کے ساتھ کیا ہے، دوسرے پہ حملہ ہو گیا ہے، دوسرا حملہ کرنا چاہ رہا ہے، ایک پہ ہم نے حملہ کر دیا ہے، تو پوزیشن اس ٹائم پہ کلیئر ہے نہیں۔ اور ایران کی جو ہے اس ٹائم پہ برے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے وہاں پہ، دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، 40-45 سال سے پابندیوں میں غرق ایک ملک ہے۔ اگر اس پہ پابندیاں نہ ہوتی تو وہ دبئی کی طرح اور سعودی عرب سے کہیں آگے ہوتا، مگر امریکہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے تیسرے بڑے تیل کے ذخائر جہاں پہ ہیں ایران میں، وہ ملک آگے بڑھے۔ اب تک چین سب سے زیادہ 80% تیل ان سے لے رہا ہے، قریب ہونے کے باوجود، ہمارے بارڈر کے پہ ہونے کے باوجود ہم ایران سے تیل نہیں لے پا رہے، ہمیں ایران سے گیس نہیں لے پا رہے، دنیا کی پابندیاں ان پہ ہیں۔ دوسری طرف جو بڑے ممالک ہیں، جو معاشی طاقت ہیں، چین اور روس، وہ ان پابندیوں کو اپنے گمان میں نہیں لاتے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں امریکہ کے ٹیرف کو، اور مسلسل تیل خرید رہے ہیں، جس سے ایران کی اکانومی بھی چل رہی ہے اور چین کو سستا تیل بھی مل رہا ہے، اور وقت بھی ان کا بڑا کم لگ رہا ہے۔ ہم نے گیس پائپ لائن بچھائی، مگر اسے 2007 میں ہم نے صدر زرداری کے ٹائم پہ شروع کیا، مگر ہم وہ نہ کر پائے کیونکہ امریکی پابندیاں ہیں۔ اب امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، مگر پاکستان اس ٹائم پہ تعلقات سے ہٹ کے اپنے بارڈر پہ قریبی ممالک کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ملک کے ساتھ آپ پہ حملے کے لیے بھارت تیار ہے، دوسرے ملک جو ہے
افغانستان اس پہ آپ نے حملہ کر دیا ہے، وہ بھی ریڈی ہے. اگر ایران میں ایسا کچھ بنتا ہے تو پھر پاکستان گھیرا جائے گا. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اور سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا. بیانات کی حد تک بات کرنی ہوگی، زیادہ بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کسی کی پرائی جنگ میں گھسنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں اپنے شہداء کی قربانی دے رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ افغانستان کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، پوری دنیا خاموش ہے. دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ جنگ ہو. امریکہ تو چاہ رہا تھا، ٹرمپ نے بھی کل بیان دیا تھا، ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف کر لی اور ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کر لی، اور اس نے کہا لگے رہو، جنگ کرتے رہو، کیونکہ اس نے وہ جنگ بھی چھیڑ دی ہے. یہاں پہ چائنا کے خلاف گریٹ گیم بھی کھیلی جا رہی ہے. اور ایران، ناظرین، ایران کے حوالے سے مزید اس کی ڈیٹیل آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.